रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता सबक में हिदायतुन नहव का मुक़द्दमा मुकम्मल हो चुका है। अब क़िस्म अव्वल का आगाज़ है। तो अल-क़िस्मुल अव्वलु, पहली जो क़िस्म है फ़िल इस्मी, ये इसम के बारे में है। और वक़द मर्र तारीफ़ुहु, इसम की तारीफ़ क्या है ये पीछे गुज़र चुकी। सबसे पहले किसी भी चीज़ की तारीफ़ बयान की जाती है, फिर बाद में उसकी तक़सीम बयान की जाती है। तो चूँकि इसम की तारीफ़ गुज़र चुकी तो उसकी तरफ इशारा कर दिया और बता रहे हैं वहुवा यनक़सिमु इलल मुअरबि वल मबनी, कि तारीफ़ तो इसकी गुज़र गई लेकिन यनक़सिमु इलल मुअरबि वल मबनी, ये मुअरब व मबनी की तरफ मुनक़सिम होता है। यानी कि इसम की दो किस्में हैं, नंबर एक मुअरब और नंबर दो मबनी। फ़लनज़कुर अहकामहु, हम इंशाअल्लाह इनके अहकाम ज़रूर बयान करेंगे। फ़ी बाबैनी, दो अबवाब में, मुखातिमतिन, और एक ख़ात्मे के अंदर। अल-बाबुल अव्वलु, पहली किस्म ऊपर चूँकि बयान कर दी है, इसके दो बाब और एक ख़ात्मा है। और जो पहला बाब है अल-बाबुल अव्वलु फ़िल इस्मिल मुअरबी, ये इसमें मुअरब के बयान में है। पहले बाब के अंदर हम मुअरब अस्मा पढ़ेंगे और इस बाब के अंदर एक मुकदमा है वफ़ी, और इस बाब के अंदर क्या क्या है, मुक़द्दिमतुन व सलासतु मक़ासिदा, तीन मक़ासिद हैं, व ख़ातिमतुन, और एक ख़ातिमा है। अम्मल मुक़द्दमतु, मुक़दमे के अंदर क्या है, फ़फ़ीहा फ़ुसूलुन, तो इसके अंदर कुछ फ़ुसूल हैं। फ़स्लुन फ़ी तारीफ़िल इस्मिल मुअरबी, पहली फसल इसमें मुअरब की तारीफ़ में है कि इसमें मुअरब होता क्या है। तो इसमें मुअरब की तारीफ़ ये है, वहुवा कुल्लु इस्मिन रुकिबा मअ गैरिही वला युशबिहु मबनिय्यल असली अनिल हरफ़ा वल अमरल हादिरा वल मादिया, के मुअरब वो इसम है जो अपने गैर के साथ मुरक्कब हो और मबनीउल असल के साथ मुशाबे ना हो। और मबनीउल असल तीन चीज़ें हैं, तमाम हुरूफ, अमर हाजिर और फ़ेल माजी। और कुल्लु इसमें रुकिब मा गैरी, हर वो इसम जो अपने गैर के साथ मुरक्कब हो और मबनीउल असल से मुशाबहत ना रखे। तारीफ़ तो इतनी है। अब आगे आनी से बता रहे हैं कि मबनीउल असल क्या है। तो मबनीउल असल ये ज़हन में रखें कि मबनीउल असल तीन चीज़ें हैं कि तमाम हुरूफ, अमर हाजिर और माजी। मबनी की तारीफ़, मबनी का हुक्म ये होता है कि उसका आखिर अवामिल के बदलने से बदलता नहीं है, वो जैसा होता है वैसे का वैसा ही रहता है। तो मुअरब का हुक्म ये है कि इसका आमिल अब बदलने से इसका आखिर बदल जाता है। मिसाल इसकी है ज़ैदुन फ़ी क़ाम ज़ैदुन, कि क़ाम ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ। इस मिसाल में जो लफ्ज़ ज़ैद है ये मुअरब है कि कामा की वजह से ज़ैद पर ये जो एराब आया है ये कामा की वजह से आया। और अगर कामा की जगह यहाँ पे राई तो होता तो राई तो ज़ैदन होता, और अगर मररतु होता कामा की जगह तो मररतु भी ज़ैदिन होता। यानी कि ज़ैद वो है कि जिसका आखिर आमिल के बदलने की वजह से बदल रहा है, और यही मुअरब की तारीफ़ होती है कि जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। इस मिसाल ये ज़ैदुन के बागे कामा ज़ैदुन इसलिए कहा क्योंकि अगर अकेला ज़ैद कहते तो लिआदम तरकीब, तरकीब ना होती। तो तरकीब मुकम्मल करने के लिए कामा ज़ैदुन की मिसाल दी है। वला हाउलाई, और जो लफ्ज़ हाउला है ये कामा हाउलाई में, कि ये लोग खड़े हुए, इसमें ये हाउलाई मुअरब नहीं है। मुअरब क्यों नहीं है? अब लिवजूद शिबहती, क्योंकि यहाँ पे मुशाबहत पाई जा रही है कि ये हाउलाई है, ये मबनीउल असल से मुशाबहत रखता है। इस मुशाबहत की वजह से या इसे मुअरब नहीं कह रहे। वयुसम्मा, और मुअरब को इसमें मुतमक्किन कहा जाता है। इस वयुसम्मा मुतमक्किनन, और इसमें मुअरब का नाम इसमें मुतमक्किन रखा गया है। एक फसल मुकम्मल हो गई। आगे एक फसल और है, वो मुअरब के हुक्म के बारे में है कि मुअरब का हुक्म क्या है। वो मैंने अर्ज़ कर दिया, हुक्मुहु अन यख्तलिफ आखिरुहु बिइख्तिलाफिल अवामिल इख्तिलाफन लफ्ज़ियन, कि इसका आखिर अवामिल के बदलने की वजह से
بدل جاتا ہے، اور یہ بدلنا لفظاً ہے، اختلافاً لفظیاً. یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے اختلافاً منصوب ہے اور لفظیاً اس کی صفت ہے. اچھا جی، اور لفظ عوامل آیا. اب عوامل جو ہے یہ عاملن کی جمع. اب اعتراض یہ ہے کہ عامل بروزن فاعل، اور یہ اس میں مشتق ہے، اور فاعل مشتق کی جمع فواعل کے وزن پر نہیں آتی، تو یہاں پر کیوں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے یہاں پہ عامل کا اشتقاقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کیا معنی مراد ہے؟ ما بھی یقوم المعنی المقتضی للاعراب، وہ معنی مراد ہے کہ جو معنی اعراب کا تقاضا کرتا ہے. اچھا جی، یہ تو ایک اضافی بات تھی. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اب مورب کی مثال پہلے بھی عرض کی، دوبارہ پھر آئی. جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، یہ مثال میں پہلے سمجھا چکا ہوں. اچھا جی، لفظین پیچھے لفظ تھا، اب آگے تقدیرین. اس کا عطف جا رہا ہے لفظین پہ کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے، یہ بدلنا لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. لفظاً کی مثال ہم نے گزار دی کہ زیدن پیش ہے، زیدن دو زبریں ہیں، زیدن دو زیریں ہیں. تقدیری طور پہ یعنی کہ کبھی کبھی اعراب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن وہ اعراب بدل جائے گا. جیسے جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ، ان تمام کے اندر اس کا آخر بدلا ہے، لیکن لفظاً نہیں بدلا، تقدیراً بدلا ہے. اب چونکہ اتنی بحث جو ہم نے پڑھی اس کے اندر اعراب کا لفظ آیا، تو صاحب کتاب اعراب کی تعریف کر رہے ہیں کہ اعراب کیا ہے. تو اعراب کی تعریف یہ ہے، الاعراب ما بہ یختلف آخر المورب، کہ اعراب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مورب کا آخر، کہ اعراب وہ ہے جس کے ساتھ مورب کا آخر بدلتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اعراب وہ حرکت ہے یا وہ حرف ہے جس کے سبب سے اس میں مورب کا آخر بدل گیا. یعنی کہ جب اس پہ زبر تھی بعد میں زیر ہو گئی تو یہ اعراب تھا، بدل گیا. جیسا کہ مثالیں تھی ضمہ، فتح، کسرہ، واو، الف اور یا، کہ ضمہ، فتح، کسرہ، واو، الف اور یا، ان 6 چیزوں کی وجہ سے یہ 6 چیزیں اعراب ہیں. آخر میں مورب کے آخر میں جو بھی اعراب ہوگا، یا تو وہ ضمہ ہے یا وہ فتح ہے یا کسرہ ہے یا واو ہے یا الف ہے یا ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں. جیسا کہ اب اس کی تفصیل کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے کہ اعراب کس طرح بدلے گا، کیا کیا معاملات ہوں گے، وہ ابھی کچھ دیر بعد وہ آتا ہے تو وہاں پر اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور اعراب الاسم، اسم کا جو اعراب ہوتا ہے، علی ثلاثۃ انواع، یہ 3 قسموں پر مشتمل ہے. رفع، نصب، جر. رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر یعنی کہ جو مورب ہوگا یا تو وہ حالت رفعی میں ہے، یا وہ حالت نصبی میں ہوگا، یا وہ حالت جری میں ہوگا. چوتھی حالت کوئی نہیں ہوگی. جو اسم کا اعراب ہے وہ ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا. اب اعراب ظاہر کیسے ہوگا وہ پیچھے بتا دیا. کبھی وہ ضمہ سے ظاہر ہو سکتا ہے، کبھی فتح سے ہو سکتا ہے، کبھی کسرہ سے، واو سے، الف سے، یا سے. اس کے مختلف طریقے ہیں اور اس کی وضاحت ابھی مزید آگے آ رہی ہے. والعامل، اور عامل کیا ہوتا ہے؟ ما بھی رفع او نصب او جر، کہ جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر ہو، یہ عامل ہے. یعنی کہ جو بات پہلے گزر گئی بس اسی کو ذرا انداز بدل کے اور کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہر قسم کا طالب علم اس بات کو سمجھ سکے. اور وہ محل الاعرابی، اور جو اعراب کا محل ہے، من الاسم، اسم میں جو اعراب کا محل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ هو الحرف الاخیر، وہ آخر والا حرف ہوتا ہے. مثال الکلی، ابھی انہوں نے جتنی باتیں کی ان کی مثال یہ ہے، قام زید، زید کھڑا ہے. اچھا یہ مثال ہے. فقام عامل، اس کے اندر کام عامل ہے. کام عامل کیسے ہے کہ کام فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. کام عامل ہے اور زید جو ہے مورب ہے. یہ مورب کیوں ہے؟ کیونکہ کاما کی وجہ سے اس کا آخر بدل گیا ہے. والضمہ تو اعراب، اور یہاں پہ جو ضمہ ہے وہ اعراب ہے. والدال، اور جو حرف دال ہے یہ محل
اعراب ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ جس آسانی سے اور جس انداز میں صاحب کتاب نے سمجھایا ہے وہ تمام کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وعلم، اور جان لیں، انہ لا یعرب، کہ فی کلام العربی، کہ کلام عرب میں مورب نہیں ہوگا مگر اس میں متمکن، اشارتاً یہ بات بھی پہلے ہو گئی ہے کہ اس میں متمکن کا مورب کا نام تھا، اس میں متمکن، اتنی بات ہم نے پہلے پڑھ لی۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ کلام عرب میں مورب ہمیں دو چیزیں ملیں گی، نمبر ایک اس میں متمکن، اور نمبر دو فعل مضارع۔ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اور قسم ثانی میں انشاءاللہ اس کا حکم آ جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ اعراب کی مکمل وضاحت آگے آ رہی ہے، تو یہ فصل فی اصناف الاعرابی، اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی قسموں کی یہ فصل ہے۔ یہ بتائیں گے کہ کس صورت میں کون سا اعراب کہاں کس طرح آئے گا۔ جو حضرات نحمیر پڑھ چکے ہیں ان کے لیے تو بس یہ اعادہ ہے، اور جنہوں نے نحمیر نہیں پڑھی ان کے لیے یہ استفادہ ہوگا، کیونکہ نحمیر کے اندر اس میں متمکن کے اعراب بالتفصیل پڑھائے جا چکے ہیں اور تمام طلبہ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر بھی علامہ جرجانی کا جو انداز ہے اس کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تو تفصیل یہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ وَهِيَ تِسْعَةُ أَصْنَافٍ، کہ اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہوں گے۔ اعراب ظاہر کرنے کی، کہ اعراب یہاں پہ ظاہر کیسے ہوگا، کہ حالت رفیع میں جس طرح میں نے کہا کہ حالت 3 ہوں گی، مرفوع، منصوب، مجرور، لیکن حالت رفیع کو ہر جگہ ضمہ سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، حالت نصبی کو ہر جگہ فتح سے ظاہر نہیں کیا جاتا، حالت جری کو ہر جگہ کسرہ سے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ مختلف حالتیں ہیں، کبھی اعراب حرف کے ذریعے ہو رہا ہے، کبھی حرکت کے ذریعے ہو رہا ہے، کبھی تقدیراً ہو رہا ہے، تو ان کی وضاحت کیا ہے، ان کی ڈیٹیل تقسیم اور تشریح کیا ہے وہ یہ بیان کرنے لگے ہیں۔ 9 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بضمہ، کہ حالت رفع ضمہ، یعنی کہ رفع نصب جر یہ حالتیں ہیں۔ رفع نصب اور جر یہ کیا ہیں؟ حالت۔ بعض لوگ اعراب کو رفع پیش کو رفع کہہ دیتے ہیں، اور زیر کو جر کہہ دیتے ہیں، اور زبر کو نصب کہہ دیتے ہیں۔ ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ رفع نصب جر یہ حرکتوں کے نام نہیں، یہ حالتوں کے نام ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ حالت رفع میں ضمہ ہی آئے، اور ضمہ کسرہ فتح یہ حرکتوں کے نام ہیں۔ تو ضمہ کسرہ فتح اور رفع نصب جر میں فرق ذہن میں رکھنا تمام کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جر کسرہ کے ساتھ، یعنی کہ اس میں سیدھا سا ہے اعراب۔ اور وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ اعراب کہاں ہوگا؟ یہ اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح میں، کہ مفرد منصرف صحیح میں، مفرد ہو، منصرف ہو اور صحیح ہو۔ مفرد کا مطلب جمع تثنیہ نہ ہو، منصرف کا مطلب غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح سے مراد صرفیوں والا صحیح نہیں ہے بلکہ نحویوں والا صحیح ہے۔ اور نحویوں والا صحیح کیا ہے؟ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفٌ عِلَّةٌ، کہ وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت کوئی حرف علت نہ ہو۔ صرفیوں کے ہاں تو صحیح یہ ہے نا کہ فا، عین اور لام کسی کے مقابلے میں بھی حرف علت نہ ہو، لیکن نحویوں کے ہاں بس آخر میں حرف علت نہ ہو، چاہے فا اور عین کے مقابلے میں ہو بھی صحیح تو اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ تو مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ، جیسا کہ زیدن، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی اعراب جاری مجرے صحیح کا بھی ہے، بالجاری مجرى صحیح، جاری مجرى صحیح۔ جاری مجرى صحیح کیا ہے؟ کہ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهَا سَاكِنٌ، کہ وہ اسم ہے کہ جس کے آخری حرف جو ہے وہ واو ہو یا یا ہو، لیکن اس کا ما قبل ساکن ہو۔ ایسا اسم کہ مفرد منصرف کی بات تو یہاں پر بھی رہی، صرف صحیح کی بات ہو رہی ہے، جارے مجرے صحیح۔ ایسا اسم کہ جس کا آخری حرف واو ہے یا یا ہے، لیکن ان کا ما قبل جو ہے وہ ساکن ہے، جیسا کہ کا دلون و زبیون۔ دلون کا مطلب ڈول ہے، اور زبیون کا مطلب
ہرن ہے. کدلون بھی کہہ لیں، وزبین یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کدلون پڑھیں گے تو اعراب حکائی ہے یا مراد لفظ ہے. اچھا جی، یہ دو ہو گئیں کس میں کہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب یہ ہے اور جاری مجرے صحیح کا اعراب یہ ہے. وبالجمع المکسر المنصرف بھی، اور جمع مکسر منصرف کا اعراب بھی یہی ہے. جمع مکسر کا مطلب کیا ہے کہ جمع سالم نہ ہو. جمع سالم کیا ہوتی ہے کہ ایسی جمع کہ جس میں واحد کی بنا سلامت رہتی ہے، اور جمع مکسر جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ مسلمون کی جمع مسلمون ہے، تو یہ جمع سالم ہے. اب اس کے اندر مسلم جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی موجود ہے، لیکن جمع مکسر کے اندر واحد کی بنا موجود نہیں رہتی، جیسے کہ راجلن کی جمع رجالن آتی ہے. اور منصرف کا وہی معنی کہ یہ غیر منصرف نہ ہو، جیسا کہ رجالن. اب ان تین قسموں کا اعراب کیا؟ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرا صحیح، اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف. ان تینوں کا اعراب کیا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ، اور نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. اب مثالیں کیا ہیں؟ جاءنی زید ودلو وزبی ورجال، ورأیت زیدا ودلوا وزبیا ورجالا، ومررت بزید ودلو وزبی ورجال. ٹھیک ہے جی، یہ ہے پہلی قسم. دوسری قسم ہے اعراب کی ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ حالت رفع تو ضمہ کے ساتھ ہے لیکن حالت نصب و جر دونوں کسرہ کے ساتھ ہوں گے. حالت نصب و جر دونوں کسرہ کے ساتھ ہوں گی، دونوں میں کسرہ. اور یہ اعراب خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. یہ اعراب خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، جیسا کہ مثال دی جاتی ہے ہن مسلمات، ورأیت مسلمات، ومررت بمسلمات. اب رأیت کے بعد جو مسلمات ہے یہ حالت نصبی ہے، لیکن یہاں پہ حالت نصب بھی کسرہ کے ساتھ آئی ہے. حالت نصب بھی کسرہ کے ساتھ آئی ہے. اور یہ جو جمع مؤنث لفظ آیا اس کی وضاحت یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم سے مراد وہ جمع ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو. اب اس کا مفرد مذکر ہے یا مؤنث اس بات کی پرواہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو، ہر وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہو تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. الثالث، تیسری قسم اعراب کی ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر دونوں فتح کے ساتھ. حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر دونوں میں فتح آئے گی. اور یہ غیر منصرف کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے کہ غیر منصرف کا اعراب یوں ہوتا ہے جیسا کہ عمرہ. ہم کہتے ہیں جاءنی عمر ورأیت عمرہ ومررت بعمرہ. ٹھیک ہے جی، ومررت بعمرہ. اب اس کا حالت نصب بھی فتح کے ساتھ ہے اور حالت جر بھی فتح کے ساتھ. الرابع، اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالواو، کہ حالت رفع میں واو آئے گا اور حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا. ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء. اب یہ اعراب کس کا ہے؟ یہ اعراب اسماء ستہ، 6 اسماء ہیں ان کا یہ اعراب ہے. لیکن شرط یہ ہے اسماء ستہ جو ہیں مکبرتن، یہ مکبرتن پڑھیں گے کیونکہ یہ اسماء سے حال بنے گا. اسماء ستہ مکبرہ تن موحدتن مضافتن الی غیر یا المتکلم، کہ یہ 6 اسماء کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اسماء مکبرہ ہوں، یعنی کہ تصغیر کے صیغے نہ ہوں، موحدہ ہوں. موحدہ کا مطلب کہ تثنیہ اور جمع نہ ہوں، اور یائے متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں. ٹھیک ہے جی. اسماء ستہ کون سے ہیں؟ اخو کا،
ابو کا، ہنو کا، ہمو کا، فمو کا، ذو مالن، یہ 6 اسماء ہیں جن کی یہ بات ہو رہی ہے۔ مثال کیا دی جاتی ہے؟ جاءنی اخوکا ورأیت اخاکا ومررت باخیکا۔ اسی طرح جو باقی ہیں، باقی جو 5 ان کی مثال بھی اس طرح، جیسے جاءنی ابوکا رأیت اباکا ومررت بابیکا، تو یہ اعراب کی چوتھی قسم ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ اعراب تب ہے جب یہ اسماء مکبرہ ہوں، تو سوال یہ ہوگا جب یہ مصغرہ ہوں تو پھر کیا اعراب ہوگا، اور جب یہ تثنیہ جمع ہوں پھر کیا اعراب ہوگا، اور جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تب کیا اعراب ہوگا۔ اب طلباء کے ذہنوں میں یہ سوال تو آئے گا، تو ان اعراب کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسماء ستہ کی 5 حالتیں بنائیں گے ہم۔ پہلی حالت تو وہی جو ہم نے یہاں بیان کر دی، مکبرہ، موحدہ، مضافہ الی غیر یا المتکلم۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب یہ اسماء تثنیہ اور جمع ہوں تو ان کا اعراب تثنیہ اور جمع کی طرح اعراب بالحرف ہوگا، یعنی کہ مثال دی جائے گی جاءنی ابوانی، جاءنی ابوانی مثال دی جائے گی وغیرہ ذالک۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا اعراب تقدیری ہوگا، لفظی نہیں ہوگا، جیسے جاء ابی رأیت ابی مررت بابی۔ چوتھی ان کی حالت یہ ہوگی جب یہ مقطوعاً الاضافت ہوں گے، یعنی کہ کبھی کبھی ہمیں یہ اسماء نظر آئیں گے کہ ان کی اضافت ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا اعراب بحرکت ہوگا، جیسے جاءنی ابن رأیت ابن مررت بابن۔ اور 5ویں ان کی حالت یہ بنتی ہے کہ یہ مصغر ہوں، یعنی کہ چوتھی حالت میں یہ اعراب مکبر ہی ہیں، اور 5ویں حالت میں اعراب اگر مصغر ہوں تو ان کا اعراب بحرکت ہوگا، جیسے جاءنی ابین رأیت ابین اور مررت بابین، یعنی کہ 5ویں اور چوتھی حالت میں ان کا اعراب بالحرکت ہے۔ امید ہے کہ یہ اسماء ستہ والی بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً۔ اسماء ستہ کے اندر میں دیکھ لوں کوئی وضاحت رہ تو نہیں گئی۔ آئیے اسماء کے معنی شاید طلباء کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اخن، ابن، احنون، حمون، ان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اخو کا مطلب بھائی ہے، ابو کا مطلب باپ ہے، اور ہنون کسے کہتے ہیں؟ ہنون شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور ہمو کا مرد کی جانب سے عورت کا جو رشتہ دار، یعنی کہ عورت کا جو سسر ہے، دیور ہے، اسے کہتے ہیں۔ اور فو کا یہ اس کا معنی منہ ہے، اور ذو مالن کا مطلب مال والا ہے۔ فو کا اصل میں اسے ہم فمن بھی کہتے ہیں، فوکا کو بعض کتابوں میں فمن کا لفظ آئے گا، اصل میں یہ تھا، یہ اجوف واوی ہے، یہ فوہن ہے، ہا کو خلاف قیاس حذف کیا تو فو رہ گیا۔ اور فائدہ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسم جب مضاف نہ ہو تو اس کے واو کو وجوباً میم سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ ہمیں یہ بغیر اضافت کے لفظ ملے گا تو وہاں پہ فو کا نہیں بلکہ فمن کا لفظ ملے گا، ابن، اخن، ہمون، ہنون، فمن ذو مالن، تو فمن کا لفظ ملے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ مضاف نہ ہو تو اس کے واو کو وجوبی طور پہ میم سے بدل دیتے ہیں، اور جب مضاف ہو تو واو کو میم سے بدلنا جائز بھی ہے، اور جائز یعنی کہ جائز ہے، بدلنا چاہیں تو بدل دیں، اور اگر نہیں بدلنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور ایک بات اور، یہ جو لفظ ذو مالن ہے نا، ذو کا یہ جو اعراب ہم نے پڑھا، ذو مالن کا یہ اعراب تب ہوگا جب یہ ذو اسماء ستہ والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسماء ستہ والا جب ذو ہوگا تو اس کا معنی ہوگا صاحب، اور کبھی کبھی ذو کا معنی الذی بھی ہوتا ہے، اور جب ذو کا معنی الذی ہوگا تو پھر وہاں پر اسماء ستہ والا اعراب نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر یہ مبنی ہوگا۔ اچھا جی، الخامس، اعراب کی 5ویں صورت یہ ہے ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء، کہ حالت رفع میں الف آئے گا
اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح، یہ شرط ہے، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح، وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى، اور یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ، یعنی کہ یہ اعراب تثنیہ کی صورت میں ہوگا. اور کلا کا اعراب یہ ہوگا جب کلا کی اضافت ضمیر کی طرف ہو، و اسنانی و اسنتانی، اور اسنانی اور اسنتانی کا اعراب بھی یہ ہوگا. اب شاید طلباء چونکہ بڑے سمجھدار ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہو کہ تثنیہ تو وہ ہے کہ جو دو کا معنی دے، کلا کا معنی بھی دو ہے، اور اسنان اور اسنتان ان کا معنی بھی دو ہے، تو پھر ان کو الگ الگ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تثنیہ نا، تثنیہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے حقیقی، کہ تثنیہ جو ہے نا وہ حقیقتاً ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو تثنیہ ہوتا ہے نا وہ حقیقی نہیں ہوتا، وہ غیر حقیقی ہوتا ہے. اگر تثنیہ حقیقی ہو تو تثنیہ حقیقی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر چار شرطیں پائی جائیں. جس تثنیہ میں چار شرطیں پائی جائیں تو وہ تثنیہ حقیقی ہوتا ہے، اور جس میں چار نہ پائی جائیں تو وہ حقیقی نہیں ہوتا. پہلی شرط یہ ہے کہ اس لفظ کا کوئی مفرد موجود ہو. دوسری شرط یہ ہے مفرد اور تثنیہ کا مادہ ایک ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لفظ دو پر دلالت کرے. چوتھی شرط یہ ہے کہ آخر میں الف نون یا یائے نون ہو، الف نون ہو یا یائے نون ہو. اب جو کلا ہے نا اس میں صرف ایک شرط پائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ یہ دو پر دلالت کرتا ہے. اور اسنانی اور اسنتانی میں تیسری اور چوتھی شرطیں پائی جا رہی ہیں. تیسری اور چوتھی شرطیں پائی جا رہی ہیں. تیسری شرط کیا ہے؟ کہ یہ دو پر دلالت کرتا ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ الف نون اس کے آخر میں ہے. تو اس بنا پر انہیں تثنیہ حقیقی نہیں کہا جاتا بلکہ ملحق بالتثنیہ کہا جاتا ہے. ملحق بالتثنیہ کہا جاتا ہے. تو بس ان کے حقیقی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا، ان کی مثالیں کیا ہیں؟ جاءنی الرجلان کلاہما و اسنانی و اسنتانی ورأیت الرجلین کلیہما و اسنین و اسنتین ومررت بالرجلین کلیہما و اسنین و اسنتین. یہاں پہ ایک فائدے کی بات، لطیف بات کرتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ نا کسی پیر صاحب کے جب مریدوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہم مریدین کا لفظ بول دیتے ہیں. مریدین نہیں کہتے بلکہ مریدین کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کے مریدین ہیں. تو اس قاعدے کے بعد یہ ذہن میں آ جانا چاہیے کہ مریدین کا مطلب صرف دو مرید ہیں، کیونکہ یہ ہم نے کیا پڑھا کہ ما قبل مفتوح، یہ رجلین کلیہما واسنین واسنتین، تو یہ تثنیہ کی باتیں ہو رہی ہیں ساری. اور اگر کافی سارے مرید ہوں گے تو پھر مریدین نہیں کہیں گے، ہم مریدین کہیں گے. اچھا جی، اللہ اکبر. اعراب کے چھٹی قسم ان یکون رفع بالواو والمضموم ما قبلہ، کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم ہوگا. حالت رفع میں واو اور واو سے پیچھے والے حرف پہ ضمہ، واو ما قبل مضموم. حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور. اور یہ اعراب کی قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسا کہ مثالیں اس کی مسلمون اور الو و الو. یہ الو میں پہلے جو حمزہ ہے اس کے بعد واو لکھا جاتا ہے. واو پہ اعراب کوئی نہیں ہوتا، جس طرح اولئک وغیرہ میں بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ واو اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ الا حرف جارہ سے مشابت نہ ہو. اشرون مع خواتیہا، اشرون اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں، سلاسون، اربعون، خمسون، سارے کے سارے. مثال کیا دی جاتی ہے؟ جانی مسلمون و عشرون و علو مال ورأیت
ورأیت مسلمین و عشرین و اولی مال و مررت بمسلمین و عشرین و اولی مال. وعلم، یہاں سے قاعدہ مزید بیان کر رہے ہیں کہ جان لو ان نون التثنیتی، وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ ان نون التثنیتی مکسورۃ ابدا، کہ تثنیہ کا جو نون ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوگا. یعنی کہ میں نے جو پہلے بات کی یہ اسی بات کا دوسرا حصہ ہوگا کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا، اور جمع کا نون و نونا جمع سلامتی، اور جمع سلامت کا یعنی کہ جمع سالم کا جو نون ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا. یعنی کہ جب دو مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے مسلمینی، ٹھیک ہے، اور جب زیادہ سارے مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے مسلمینا. کہ جب نون کو پر کسرہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تثنیہ کا ہے، اور جب اس نون پہ فتح ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نون جمع کا ہے. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے ان کا، یا خصوصیت کہہ لیں وہ یہ ہے، یا صفت ان کی یہ ہے وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، جب بھی اضافت ہوگی تو تثنیہ اور جمع دونوں نون گر جائیں گے. جیسا کہ کہا جائے گا جاءنی غلاما زیدن، ٹھیک ہے، جب زید کے طرف نسبت کی غلاموں کی تو نون تثنیہ غلامان ہی تھا نا، دو غلام، تو جاءنی غلاما زیدن. اسی طرح وَمُسْلِمُو مِصْرٍ، اصل میں تھا مسلمونہ، تو مصر کی طرف مسلمانوں کی نسبت کی تو نون جو تھا جمع کا وہ گر گیا. غلامہ میں جو نون گرا ہے وہ تثنیہ کا تھا، مکسور تھا، اور مسلموں میں جو نون گرا ہے وہ جمع کا تھا اور مفتوح تھا. السابع، اعراب کی چوتھی ساتویں قسم یہ ہے ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرہ، کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، لفظی نہیں ہوگا، اور حالت نصب میں فتح تقدیری ہے، لفظی نہیں. اسی طرح حالت جر میں جو کسرہ ہے وہ تقدیری ہے، اور یہ صورت خاص ہے وَيُخْتَصُ بِالْمَقْصُورِ، اس میں مقصور میں یہ اعراب اس میں مقصور کا ہوتا ہے. اس میں مقصور کیا ہے؟ وہ اسم ہے وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مقصورہ، کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسا کہ عصا، جیسا کہ عصا، ٹھیک ہے جی. اور دوسری شرط یہ ہے الف یہ اس میں مقصور کے ساتھ خاص ہے، و بالمضاف الی یا المتکلم، اور یہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، نہ کہ جمع مذکر سالم کی طرف. یعنی کہ جمع مذکر سالم کے غیر کی طرف مضاف ہو، یعنی کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو جو جمع مذکر سالم کا غیر ہے. اور یہاں پر اعراب اوپر آ گیا، جیسے کہ غلامی، ٹھیک ہے جی، یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر کی طرف، جمع مذکر سالم کی طرف نہ ہو، اس کی مثال غلامی، اور اوپر اس میں مقصور کی مثال تھی عصا. تو مثال کیا بنے گی؟ جاءنی عصا و غلامی، بس ایسے نا عصن پڑھیں گے، جاءنی عصن و غلامی. اور یہ یہاں پہ جو الف ہمیں اس جگہ پہ عصن میں جو الف لکھا نظر آ رہا ہے نا، یہ اس الف مقصورہ نہیں ہے، یہاں پہ الف مقصورہ حذف ہے، یہ رسم الخط کا الف ہے. جانی عصن و غلامی و رأیت عصن و غلامی و مررت بعصن و غلامی، یہاں پر جو اعراب ہیں وہ تینوں اعراب تقدیرن ہیں. الثامن، آٹھویں قسم اعراب کی یہ ہے ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرہ، کہ حالت رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت جرہ تقدیری کسرہ کے ساتھ، لیکن حالت نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگی. اور اسے اس میں منقوص کہتے ہیں. اس میں منقوص کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ يَاءٌ مَا قَبْلَهَا، وہ ہے اسم ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کا، ما قبلہا مکسور، اس کا ما قبل جو ہے وہ
مکسور ہو، جیسا کہ قاضی، ایسا اسم کہ اس کا آخری حرف یا ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، اسے اس میں منقوص کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ جاءنی القاضی ورأیت القاضیہ ومررت بالقاضی ورأیت القاضیہ، کہ حالت نصب لفظی فتح کے ساتھ ہے۔ التاسع، نویں اور آخری قسم اعراب کی وہ یہ ہے کہ رفع تقدیری واؤ کے ساتھ ہوگا، نصب و جر یا لفظی کے ساتھ ہوگا، اور اعراب کی یہ قسم جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جمع مضاف ہوگی یا متکلم کی طرف، جیسا کہ مثال کیا ہے؟ جاءنی مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ اب ذرا غور کریں، اعراب یہ بیان کیا کہ رفع تقدیری واو کے ساتھ ہے اور نصب و جر یا لفظی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر تو جو ہم مثال دے رہے ہیں، مثالیں تو ہمیں تینوں ایک جیسی لگ رہی ہیں، جاءنی مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب خطاب خود کہہ رہے ہیں تقدیرہ، کہتے ہیں اصل میں یہ جو مسلمیہ ہے نا، تقدیرہ اصل میں یہ مسلمویا تھا۔ کیا تھا جی؟ مسلمویا۔ ہم نے اوپر کہا یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور اصل میں تھا مسلمونا۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ جب بھی اس کی اضافت کی جاتی ہے، اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے، تو اضافت کی وجہ سے مسلمونایا میں جو نون تھا وہ گیا تو بچ گیا مسلمویا۔ تو اجتماعت الواو والیاء، واو اور جا جمع ہو گئے، والاولی منہما ساکنۃ، اور پہلا ان میں ساکن ہے، فقبلت الواو یان، تو واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ، یا کے وجہ سے میم کا جو ضمہ ہے اسے کسرہ سے بدل دیا، کیونکہ یا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرا ما قبل مکسور ہو، تو فصارا مسلمیہ، یہ لفظ مسلمیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، فصارا مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ امید ہے کہ آج جتنی ابحاث ہم نے پڑھی ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی، اور علم نحو کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، بالخصوص عبارت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، یہ جو اس میں متمکن اور اعراب کی جو ہم نے 9 قسمیں پڑھی، اور یہ سارے جو مفرد منصرف صحیح سے لے کے آخر تک ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی، ان تمام کا ازبر ہونا، فنگر ٹپس پہ ان کو یاد کرنا از حد ضروری ہے، ان کے بغیر چارہ نہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔